अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो एक तो आपको मालूम है एक और पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। एक तो उस पर बताएंगे उनके हालात व वाक़यात। इसके अलावा आज ये भी आपको बात करेंगे, बताएंगे कि कब जनरल फैज़ हमीद जो रिटायर्ड हैं लेफ्टिनेंट जनरल और पाकिस्तान के साबिक DGI हैं, वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो तीसरी चीज़ हम आपको बताएंगे वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है उस पर उनकी गिरफ्तारी को अवॉइड करने के लिए नून लीग ने क्या हिकमत अमली बनाई है, नून लीग के कानूनी दिमागों ने, वो भी आज आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई थी वो अल अज़ीज़िया केस में हुई थी। एवन फील्ड की उनकी सज़ा मुअत्तल है। अब अल अज़ीज़िया वाली सज़ा उनको इस्लामाबाद के कोर्ट में, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट था जज अरशद मलिक का, वहाँ से सुनाई गई थी। वैसे तो वो सज़ा इंतहाई टेंटेड है और इंतहाई बोगस है, और उसके बाद जज अरशद मलिक का एतराफ़ी बयान भी आ गया कि किस तरह से उनको उनकी फहश वीडियोस दिखा के उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनवाई थी। लेकिन स्टिल वो सज़ा हाई कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, और उसी दौरान मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए, जबकि वो जेल में अपनी कैद काट रहे थे, तो बाहर चले गए। अब वो वापस आ रहे हैं। गो के उनको बाहर जाने की इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट से भी मिली, लेकिन क्योंकि वो सज़ा याफ्ता इस्लामाबाद की कोर्ट के हैं और उनकी अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो मियां नवाज शरीफ की जो कानूनी टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करने जा रही है, जिसमें वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बेल नहीं मांगेंगे, क्योंकि बेल मांगने के लिए आपको पहले कानून को सरेंडर करना होगा। और आप क्योंकि कन्विक्टेड हैं और इस वक्त आपको अपनी कैद में जाना है, तो आपको पहले जेल अथॉरिटीज़ को सरेंडर करना होगा। जेल में जाएंगे तो जेल से आप अपनी सज़ा की मुअत्तली की अपील दायर कर सकते हैं, और वो फिर सज़ा मुअत्तल होगी तो आप बाहर आएंगे। ज़मानत का तसव्वुर नहीं है इसमें। तो वो जो करेंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील फाइल करेंगे, जिसमें वो कहेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो कोर्ट में और जेल अथॉरिटीज़ को सरेंडर करने के लिए इस्लामाबाद आने की प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है। अब वैसे तो वो कोट लखपत जेल में थे आखिरी लम्हात में, जब वो बैरून मुल्क गए तो उनको कोट लखपत जेल की अथॉरिटीज़ को भी सुनन सरेंडर करना चाहिए, और वो कोट लखपत जेल अपनी ही एप्लीकेशन पर गए थे। लेकिन क्योंकि केस इस्लामाबाद का है, तो नून लीग ने जो हिकमत अमली तैयार की है वो ये है कि वो आएंगे और बेल बेल कह रहा हूँ, वो पिटिशन ये करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को हिफाजती वो पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए कि वो इस्लामाबाद में आके कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दें। तो इसके लिए मोस्ट लाइकली 99% चांसेस हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी ये दरख्वास्त मंजूर करके मियां नवाज शरीफ साहब को मौका देगी कि वो इस्लामाबाद आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए सरेंडर करें। और यही वो तरीका होगा कि जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब निकल के जाएंगे और वो मीनार पाकिस्तान पर ख़िताब करेंगे, और फिर वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां पर वो अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, वो भी बहुत ही दिलचस्प है। वो है पीटीआई के जो वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलाआत थे फ़ारूक हबीब साहब। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि किस तरह से हमें तो पता ही नहीं था कि तोशा खाने की इमरान खान साहब ने घड़ियाँ खरीदी हुई हैं, और हमें तो बताया नहीं था। हमें तो ये कहते थे कि अपने असासे डिक्लेयर करो, और ख़ुद डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। हमें ये आज तक बात ही नहीं पता थी। अल-कादर ट्रस्ट में बंद लिफाफे में मंजूरी ले ली हम सबसे, और
9 مئی کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکسایا. ہم آئینی اور قانونی طریقے سے نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالے گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ہمیں جناب گھر آرام ہی نہیں کرنے دیا اور اس کام پر لگا دیا اور تقاریر کرنی شروع کر دیں اور نوجوانوں کو اکسایا، اور اس کی وجہ سے 9 مئی ہوا. اور یہ انہوں نے سارے سنگین الزامات عمران خان صاحب کی ذات پر لگائے ہیں. اور استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کی وجوہات انہوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے، پہلے تو میں روپوش رہا اور پچھلے کچھ ہفتوں سے اپنی فیملی سے رابطے میں نہیں تھا، کسی سے رابطے میں نہیں تھا، اور میں نے خود کو وقت دیا اور سوچا بیٹھ کے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے رابطے میں ہی تھے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے قریبی دوستوں اور جو روحانی لوگ ہیں انہوں نے یہ رہنمائی کی اور اس نتیجے پر پہنچنے کا موقع دیا کہ مجھے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنا ہے، جس کے لیے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ شیطان کے رستے پر چلیں یا اللہ کے رستے پر چلیں. تو انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے رستے پر چلنے کو اللہ کا رستہ قرار دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگر وہ رہتے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ شیطان کے رستے پر تھے. فرق حبیب صاحب کو یہ احساس کہ وہ شیطان کے رستے پر تھے جب سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اس میں کافی ٹائم لگا ہے. آپ کو پتہ ہے پورے 160 دن لگے ہیں 9 مئی سے لے کے آج 16 اکتوبر تک ان کو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ پی ٹی آئی تو شیطان کا رستہ تھی اور عمران خان صاحب میں یہ برائیاں تھیں، پی ٹی آئی میں یہ برائیاں تھیں، وہ وائلنس کے رستے پر چل پڑے تھے، اور ان کو جسے کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق نکالا گیا تھا. یہ ان کو جاننے میں کتنا عرصہ لگا؟ 160 دن لگے. اور اس 160 دن میں بھی 17 دن وہ تھے جو آخری، جس میں وہ گوادر سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیے گئے، اغوا کر لیے گئے. ان 17 دنوں میں ان کو کسی کورٹ آف لا میں پروڈیوس نہیں کیا گیا، اور نہ ہی پاکستان کی کسی عدالت کے کان پر، نہ ہائی کورٹ، نہ سپریم کورٹ کے کانوں پر جوں رونگی کہ ایک بندہ جس کی گرفتاری کا اعلان بلوچستان کے وزراء کر رہے تھے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں گوادر سے. ٹھیک، تو 17 دن تک وہ کہاں پر تھے؟ ان کے الزامات میں صداقت بھی ہو سکتی ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب پر لگائے، ان میں سے بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے وہ بتا رہے ہیں، لیکن ان الزامات کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی جب ایک بندے کو آپ اغوا کر کے اس سے زبردستی ایسے بیان دلوائیں؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال ان سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی اس معاملے میں ماشاءاللہ خود کفیل ہے. وہ تو کسی کو بھی اٹھا کے بٹھا کے جو مرضی پریس کانفرنس کروا لیں، لیکن اس پریس کانفرنس کی پروپیگنڈا سے زیادہ پھر وقت کوئی نہیں رہتی. اب پچھلے دنوں جس طرح عثمان ڈار کو کامران شاہد صاحب کے گھر پہ لے جا کے بندوقوں والوں نے وہاں پہ ان سے انٹرویو کروایا، اور عادل شاہ زیب صاحب کو ڈان کے اسٹوڈیو میں لے جا کے ویگو ڈالوں والوں نے ان کا انٹرویو کروایا صداقت عباسی صاحب کا، اسی طرح پھر فاروق حبیب صاحب کو بھی لاہور پی ایس پی کے اس کے استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں جا کر ان کی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے. اون چودھری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ ایک چیز بتائیے نا، کیا حیثیت رہ گئی ایسی پریس کانفرنس کی؟ ٹھیک ہے کہ آپ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا 9 مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، ان کی ویڈیو آئی بھی ہے کہ وہ کال دے رہے ہیں کہ لوگوں نکلو، فیصلہ آباد میں بھی نکلو، سڑکیں بلاک کرو، عمران خان کے لیے عدالت ہو، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، میں بھی آ رہا ہوں، فلاں چوک میں پہنچو، فلاں برج پر پہنچو. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے وائلنس کے لیے اکسایا، اور ہم تو جذبات میں بہت آگے نکل گئے تھے اور ہمیں تو غلط رستے پہ لے کے چلے گئے تھے عمران خان صاحب. یہ القادر ٹرسٹ جب بند لفافے میں ان سے منظور کروایا جا رہا تھا، اس دن انہوں نے نکل کے پریس کانفرنس کر کے کیوں نہیں پی ٹی آئی چھوڑی؟ کہ ہمیں تو عمران خان صاحب ایک شفافیت کا درس دیتے تھے، یہ تو ایک حرام کی کمائی کرنے والے قبضہ مافیا ملک ریاض کے پیسے وائٹ کر رہے ہیں. نکلے آج ان کو یہ سب کچھ یاد آ گیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کیسے سب کچھ یاد آتا ہے اس ملک میں. تو لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کروا رہی ہے، لیکن یہ ہمارے سویلینز کو، میں کوئی
پی ٹی آئی کا آپ کو پتا ہے کوئی فین نہیں ہوا، میں تو سخت کریٹک ہوں. میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب ایک فاشسٹ تھے، ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ہٹلر کی نازی پارٹی کے طرز پر کھڑا کیا. لیکن جو بھی ہو، میں اس کے انسانی حقوق کا اور جو آئین پاکستان نے اس کو حقوق دیے ہیں اس کا نہ صرف احترام کرتا ہوں بلکہ اس کا دفاع بھی کروں گا. پی ٹی آئی کے دور میں بہت کچھ برداشت کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ناقد سے پی ٹی آئی کا دشمن بن جاؤں. ٹھیک ہے، صحافی ناقد ہی ہو سکتا ہے، دشمن نہیں ہو سکتا. ٹھیک، اور مجھے ابھی بھی کوئی ڈر نہیں ہے. اگر کل پی ٹی آئی دوبارہ بھی پاور میں آ جائے تو مجھے پتا ہے میں نے وہی کچھ بھگتنا ہے جو میں نے پہلے بھگتا. جب پی ٹی آئی 3.5 سال حکومت میں رہی، میں دوبارہ بھی بھگتنے کو تیار ہوں. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے پی ٹی آئی سے. لیکن سوال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس دن پریس کانفرنس کروائے گی؟ ان سے بھی ایک پریس کانفرنس کروا دیں. سب کو پتا ہے انہوں نے اپنا حلف توڑا، انہوں نے کلیکشن رگ کیا 2018 کا، پی ٹی آئی کو انسٹال کیا. اس دور میں جس طرح کے جرائم کیے، وہ ٹاپ سٹی کے مالک کو جس طرح اغوا کر کے سب کچھ کیا، اپنا جس طرح فارم ہاؤس کھڑا کیا، جس طرح چکوال کے لیے فنڈز منظور کروائے جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، جس طرح سے ان کا بھائی پٹواری سے نائب تحصیلدار کے پہنچا، جس طرح کے فارم ہاؤس انہوں نے ملک ریاض سے ڈیولپ کروائے، جس طرح ملک ریاض کے حرام کی کمائی کو انہوں نے سپریم کورٹ میں وائٹ کر کے جمع کروایا. تو ایک پریس کانفرنس ہم تو تب مانیں کہ اگر جنرل فیض حمید سے بھی کروائیں، وہ بھی بتائیں کہ مجھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے باجوہ ڈاکٹرائن کے نام پر بہکا دیا تھا اور جمہوریت کا گلا گھونٹنے، ایک الیکشن رگ کرنے پر اکسایا، حکم دیا اور میں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا. ٹھیک ہے، جنرل قمر باجوہ تو اب بھی ویڈیو آئی ہوئی ہے، دبئی میں شاپنگز کر رہے ہیں. کبھی وہ دبئی کے پر سڑکیں پار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ یورپ کی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں بیٹھ جانے کی اجازت تو جنرل فیض حمید کو بیٹھ جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی موومنٹ کو محدود کیا گیا ہے. ان کو یہ فوجی حلقوں میں مانا جاتا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی بغاوت میں بھی ان کا کردار ہے، اور 9 مئی سے پہلے بھی جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا اس میں ان کا مرکزی کردار ہے. لیکن کیونکہ وہ اپنے پیٹی بھائی ہیں تو وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. سیاستدانوں کی، سیاسی کارکنوں کی، کیونکہ وہ سویلین ہے، تذلیل کا سلسلہ جاری ہے. ایک جنرل فیض حمید سے بھی پریس کانفرنس کروا دیجیے نا، ہمیں کچھ تو بیلنس لگے کہ نہیں یار. وہ ایک جرنیل سے بھی کرائی ہے پریس کانفرنس، تو کیا حالات ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.